सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है स्नाइपर। इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं रियाज आकिब कोहलर और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 29 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मैं अवैस के साथ घंटा डेढ़ बैठकर गपशप करता रहा। इस दौरान मेरे दिमाग में अजीब किस्म के अंदेशे परवरिश पाते रहे। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार आने वाले खतरे से आगाह कर रही थी। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर दरे पर्दा किसी तूफान की आमद के आसार इंतहाई वाज़िया थे। अवैस ने जल्द ही मेरी बेतवज्जही को जान लिया था। वो तंजिया लहजे में बोला, शायद काफ़ी देर से आप पलवशा बहन को नहीं देख पाए हैं, इसलिए हर बात का जवाब हाँ हूँ से ज़्यादा नहीं मिल रहा। इसलिए बेहतर होगा कि आप तशरीफ़ ले जाएं। ठीक है, चलता हूँ। मैंने उसकी बात झुटलाने की कोशिश नहीं की थी। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया और दोपहर को मिलने का कहकर अलविदाई मुसाफा करने लगा। गली में निकलते ही मैंने मोहतात अंदाज में दाएं बाएं देखा। सफ़ेद कॉटन का सूट पहने एक आदमी सामने से आता दिखाई दिया। मैंने उसी तरफ जाना था। मैं उसके करीब से गुजरता चला गया। अगली गली में एक सब्जी रेड़ी वाला आहिस्ता रवि से जाता दिखाई दिया। मैं तेज़ रफ्तारी से चलते हुए उसके पास से गुजरता चला गया। चंद कदम आगे जाकर मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। इसके बावजूद मुझे अपने दिल की धड़कनें बेतरतीब होती नजर आ रही थी। मैंने कभी किसी एजेंसी के लिए काम नहीं किया था, मगर उनके तरीक़ाकार से अच्छी तरह वाकिफ था। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मेरे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, या शायद वो मेरे अंदर का खौफ था। जो हर राहगीर मुझे आईएसआई का कारकुन नजर आ रहा था। मैंने सर झटक कर इस ख्याल को दिमाग से निकालने की कोशिश की, मगर कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई थी। घर पहुंचने पर मुझे महल्ले की काफ़ी ख़वातीन सहन में बैठी नजर आईं। मजबूरन मैं बैठक में घुस गया। अबू जान पहले से वहाँ मौजूद थे। पलवशा का छोटा भाई अदील खान उनके पास ही बैठा था। अदील खान को भी पश्तो के अलावा कोई ज़बान बोलना नहीं आती थी। अबू जान उसके लिए निमको वगैरह ले आए थे और वो उनके पास बैठा निमको खाने को जुड़ा हुआ था। मैं अस्सलामु अलैकुम कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। सुबह से कहाँ गायब हो यार? सलाम का जवाब देते हुए अबू जान कहने लगे, ना तो अदील खान की समझ में मेरी बात आती है और ना इसकी बातें मेरे पल्ले पड़ रही हैं। जबकि पलवशा बेटी तो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती है, बल्कि आज सुबह तो उसने मुझसे पंजाबी में भी बातचीत की है। बताएं फिर कैसी बहू ढूंढ कर दी है? अबू जान ने मुंह बनाते हुए कहा, बस जिंदगी में यही एक अच्छा काम किया है। और मैं खिलखिला कर हंस पड़ा। उसी वक्त फूफो जान ने अंदर आकर खाने का पूछा। फूफो जान, भिजवा दें खाना और खुद जहमत ना करना, घर में कोई और भी तो मौजूद होगा। और कौन है घर में? अब दुल्हन बेटी को तो तुम्हें खाना देने के लिए नहीं भेज सकती। धत तेरे की। मैंने माथे पर हाथ मारकर कहा, ठीक है आप ही ले आएं। फूफो जान दो टोक लहजे में बोली, महीना भर तो मैं दुल्हन को किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ठीक है फूफो जान, उसे चढ़ा लो सर पर, मगर बाद में मुझे गिला ना करना। शानी, मैं पलवशा बेटी के खिलाफ दोबारा एक लफ्ज़ भी ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। चलें जी, अपनी तो किस्मत ही फूटी थी जो उस लड़की को शादी के लिए ले आया। फूफो जान हंसती हुई बैठक से बाहर निकल गई। अबू जान ने भी कहकहा लगाकर हंस दिए। अबू जान देख लें अपनी बहू की हरकत, एक ही दिन में फूफो को मुझसे छीन लिया। पता नहीं आगे क्या गुल खिलाएगी। ठीक ही तो कह रही थी तुम्हारी फूफो। अबू जान ने भी फूफो की तरफदारी में देर नहीं लगाई थी। मैंने मुंह बना लिया, यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। हम तो भाई तरसे हुए थे बहू के लिए। अब इतनी प्यारी बहू अल्लाह पाक ने झोली में डाल दी है तो यकीनन उसी की तरफदारी करेंगे ना। अदील खान, तुम सुनाओ कब स्कूल जाना है? मैं पलवशा के छोटे भाई को मुखातिब करके कहने लगा। वो मासूमियत से बोला, जब आप कहें लाला। मैं अबू जान को उसके स्कूल के दाखिले का बताने लगा। इसी असना में फूफो जान खाना गर्म करके ले आई और हम खाने को जुड़ गए। खाने के बाद फूफो जान मेरे सर हो गई कि उन्हें शॉपिंग के लिए शहर ले जाऊं, और मैं टैक्सी करवा कर उन्हें शहर ले आया। अदील खान को भी मैंने साथ ले लिया था। इस दौरान हर लम्हा यही एहसास मेरे साथ रहा कि मैं अनदेखी निगाहों के हिसार में हूँ। अगर मेरा गुमान सही था तो मेरे भागने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती थी। मैंने वक्ती तौर पर इन तकलीफ दे एहसासात को दूर झटका। फूफो जान ने ज़्यादातर खरीदारी पलवशा के लिए की थी। दर्जन भर सूट, ज्वेलरी, जूते, मेकअप का सामान और भी जाने क्या क्या। पलवशा एक ही दिन में फूफो जान के दिल पर काबिज हो गई थी। वो थी ही ऐसी शौक, चंचल और दिल मोह लेने वाली। शाम की अजान तक हम वापस लौट आए थे।
پلوش شاہ کی فرمائش کے مطابق میں نے سونے کے کنگن بھی خرید لیے تھے۔ اگلے دن بعد از نماز ظہر ہمارا نکاح تھا اور شام کو رخصتی تھی۔ رخصتی کیا، بس پھپھو کے کمرے سے پلوش شاہ کو میرے کمرے تک آنا تھا۔ مجھے سچ مچ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے پہلی بار میری زندگی میں آنا ہو۔ شادی کی رسموں نے میرے دماغ سے اس خطرے کو وقتی طور پر محو کر دیا تھا جس کی تلوار پچھلے 2 دن سے میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ شادی میں میری سابقہ بیوی ماہین کے والد چچا حشمت اور اس کے دونوں بیٹوں نے شرکت کی تھی۔ نکاح کے بعد انہوں نے بڑے خلوص سے مجھے مبارکباد دی تھی۔ ماہین کے متعلق مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی چند ماہ سے زیادہ نہیں چل سکی تھی۔ مہینہ بھر پہلے ہی اس نے اپنے دوسرے شوہر طاہر سے طلاق لے لی تھی۔ ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہو پائی تھی، مگر اتنا میں پہلے سے جانتا تھا کہ ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ نہ ماہین جیسی لڑکیاں اچھی بیوی ثابت ہوتی ہیں اور نہ طاہر جیسے بد کردار کسی عورت کو اس کا صحیح مقام دے سکتے ہیں۔ جن مردوں کے نزدیک عورت کی حیثیت جنسی کھلونے سے بڑھ کر نہیں ہوتی، وہ عورت کا مقام کیا جانے۔ حالانکہ شکل و صورت اور جسمانی خد و خال سے ہٹ کر بھی عورت کی ایک شناخت ہے۔ شریک حیات کا مطلب زندگی کے ہر دکھ سکھ کو برابر بانٹنا، ہر اذیت کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، ہر خوشی پر یکساں حق جتانا ہوتا ہے۔ کسی کو پسند کرنا یا چاہنا طبی میلان کے زیر اثر ہوتا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ شادی کے وقت ہر مرد و عورت کو اپنی پسند کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر گھر والوں اور خاندان کے دباؤ میں آ کر کوئی دوسری جگہ شادی کر بھی لیتے ہیں تو پھر اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ کسی مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی شریک حیات کو اس کا اصل مقام نہ دے۔ اسی طرح کسی عورت کو بھی یہ روا نہیں کہ وہ شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہو۔ شادی ہو جانے کے بعد بغاوت کرنا بے غیرتی اور بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے شادی سے پہلے ہی لڑکی یا لڑکے کو اپنے بزرگوں کو اعتماد میں لے لینا چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں کا کام بھی بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ترجیحات کو مد نظر رکھیں، ان کی پسند کو اہمیت دیں، ان کے جذبات کی قدر کریں، خالی بزرگی کی دھونس اور بڑے پن کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ بہرحال کچھ بھی تھا، مجھے ماہین کی ناکام شادی کے بارے جان کر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ یہ میرے لیے شکر کا باعث ضرور تھی کہ مجھے جلد ہی اس کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی، ورنہ تو ایسی عورتیں ساری زندگی اپنے شوہر کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہتی ہیں اور شوہر اپنی آنکھوں پر بیوی کی خدمت اور محبت کی پٹی باندھے قبر میں جا اترتا ہے۔ نکاح کی سنت مسجد ہی میں ادا کی گئی تھی۔ اس کے بعد تکمیل سنت میں ابو جان نے چھوارے بھی پھینکے کہ ایسے موقع پر حاضرین کی طرف چھوارے اچھالنا سنت ہے۔ واپسی پر ہم بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے رات تک کا وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پلوش شاہ کئی سالوں سے مجھ سے دور ہو۔ اس کے ساتھ ہی میری چھٹی حص بھی رہ رہ کر کسی انہونی کا اعلان کرنے لگتی۔ عصر کی نماز بھی ہم نے مسجد ہی میں ادا کی تھی۔ نماز ادا کر کے ہم دوبارہ بیٹھک میں آ گئے تھے۔ گھر کے اندر سے عورتوں، لڑکیوں اور بچوں کا شور ایک تسلسل سے سنائی دے رہا تھا۔ نعروں کی گونج سے پتہ چل رہا تھا کہ ڈھولک کی تاپ پر لڑکیاں بالیاں رقص وغیرہ بھی کر رہی تھیں۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت لے کر واپس جا رہے تھے۔ اچانک بیٹھک کے اندر 2 اجنبی داخل ہوئے۔ میں اس وقت اتفاق سے دروازے ہی کی طرف متوجہ تھا۔ ان کی عقابی آنکھیں اور اعتماد انداز اور ہونٹوں پر کھلتی دھیمی مسکراہٹ مجھے لرزا گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ گزشتہ 2 دن سے میرے اندر پلنے والے اندیشے سچ ثابت ہونے جا رہے تھے۔ وہ دائیں بائیں سے بے نیاز سیدھا میرے قریب پہنچے۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، کیا حال ہے؟ قریب آتے ہی ان میں سے ایک کسی پرانے شناسہ کی طرح مجھے مخاطب ہوا۔ میں وعلیکم السلام کہہ کر کھڑا ہوا اور دونوں سے مصافحہ کر کے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ اس وقت میرے ساتھ چارپائی پر اویس اور ایک دوسرا دوست بیٹھا تھا۔ انہوں نے ایک طرف ہو کر ان دونوں کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ شادی مبارک ہو ذیشان بھائی، اس مرتبہ دوسرا آدمی مجھے مخاطب ہوا۔ خیر مبارک، شکریہ، میں تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میرا نام خرم ہے اور یہ ارسلان ہے۔ اس نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کروایا، لیکن اتنا تو مجھے بھی یقین تھا کہ وہ دونوں فرضی نام تھے۔ حکم کریں خرم بھائی۔ گو میں ان کا مطمع نظر جانتا تھا، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ خرم گلا کھنکارتا ہوا بولا، اس خوشی کے موقع پر ہم کوئی اچھی خبر نہیں لائے۔ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے آپ کو اسی وقت یونٹ میں حاضر ہونا ہے۔ میں اس ایمرجنسی سے واقف تھا۔ وہ میری عزت رکھنے کے لیے مجھے باقاعدہ گرفتار نہیں کر رہے تھے۔ اگر میں ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا تو یقیناً وہ مجھے زبردستی لے جاتے، لیکن میں اتنا احمق نہیں تھا کہ ایسی بے وقوفی کرتا۔ البتہ نرمی سے اجازت لینے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ میں نپے تلے الفاظ میں بولا، اگر صبح تک رکنے کی اجازت مل جائے تو شکر گزار رہوں گا۔ یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔
مگر جو احکامات ملے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، شام کی اذان سے پہلے ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس مرتبہ بھی خرم ہی نے جواب دیا تھا، شاید سینئر وہی تھا۔ میں نے اجازت طلب کرنے کے انداز میں پوچھا، ٹھیک ہے، میں گھر والوں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ خرم نے اعتماد بھرے انداز میں اجازت دیتے ہوئے کہا، جی بھائی، بتا دیا نا آپ کو کہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے۔ میرے جانے کی بات ابو جان کے پاس بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ فوراً قریب ہوئے اور وجہ دریافت کرنے لگے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، ابو جان کوئی ضروری کام آن پڑا ہے، اس لیے بڑے افسر نے مجھے فوری طور پر بلوایا ہے، اسی وجہ سے اس نے سرکاری گاڑی بھی بھیجی ہے، آپ فکر نہ کریں، امید ہے چند دنوں تک میں لوٹ آؤں گا۔ مگر ایک دو دن کے بعد بھی تو جایا جا سکتا ہے بیٹا، ابو جان معترض ہوئے۔ ابو جان، اسی کا نام فوج ہے، اگر مجھے فی الفور حاضر ہونے کا حکم دیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی، خالی تنگ کرنا تو مقصد نہیں ہے نا کسی افسر کا۔ میرے لہجے کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے اثرات میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ ابو جان نے اصرار نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک چھوٹے لڑکے کو بھیج کر پھپھو جان کو دروازے پر بلا لیا اور کہا کہ پردہ دار خواتین کو پردہ کرنے کا بتا دیں، میں گھر کے اندر آ رہا ہوں۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کوئی ضروری کام تھا بیٹا؟ ہاں پھپھو، پلوشا سے ملنا ہے، مجھے ایمرجنسی میں واپس جانا پڑ رہا ہے۔ کیا مطلب واپس جانا پڑ رہا ہے؟ وہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ پھپھو جان، کہہ تو دیا کہ ایمرجنسی ہے، زیادہ سوال و جواب کا وقت نہیں، میں نے فوراً جانا ہے۔ پھپھو جان بادل نخواستہ سر جھٹکتی ہوئی اندر گھس گئیں۔ ایک دو منٹ انتظار کے بعد مجھے بھی اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں سیدھا دلہن کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پھپھو جان نے وہاں موجود خواتین کو باہر نکال دیا تھا۔ اس وقت دلہے کا دلہن کے کمرے میں جانا سب کے لیے اچنبے کا باعث تھا، مگر میرے پاس ان کی حیرانی دور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میرے اندر داخل ہونے کی آہٹ سنتے ہی پلوشا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک لمحے کے لیے تو میں ساری پریشانیاں بھول کر اسے مبہوت ہو کر دیکھنے لگا۔ روایتی دلہن کا روپ دھارے وہ تختے حسن پر براجمان ایسی ملکہ کی طرح لگ رہی تھی کہ جس کے سامنے جنت کی حوریں، کوہ کی اپسرائیں اور دنیا کی تمام حسینائیں ہاتھ باندھے کھڑی ہوں۔ اس کے جسم پر سجے زیورات ضرور اپنی خوش قسمتی پر رشک کر رہے تھے۔ راجو، کیا ہوا؟ خالہ جان کہہ رہی ہیں آپ نے ابھی واپس جانا ہے۔ وہ جسے میں نے زندگی کے کسی مرحلے میں خوفزدہ نہیں دیکھا تھا، اس وقت مجھے سہمی ہوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا راجو کی جان۔ میں نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اپنے لہجے میں اعتماد کا فقدان خود مجھے بری طرح کھل رہا تھا۔ وہ تو پھر پلوشا تھی جو میرے دل میں چھپے خیالات کو بغیر بتائے جان جایا کرتی تھی۔ راجو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری چھاتی پر سر رکھتے ہوئے وہ کراہی۔ غلط فہمیاں زیادہ عرصہ تک برقرار نہیں رہ پائیں گی چندا، میں انشاءاللہ جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ میرا خیال ہے ایلبرٹ بروک نے میری ویڈیوز ایجنسیوں تک پہنچا دی ہیں۔ ابھی ایجنسی کے آدمی ہی مجھے لینے آئے ہوئے ہیں، لیکن فکر کی ضرورت نہیں، نہ تو میں مجرم ہوں اور نہ ہماری ایجنسیاں اتنی احمق ہیں کہ دشمنوں کی چال کو سمجھ نہ پائیں۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ پاگل نہ بنو چندا، گھر والوں کو کون تسلی دے گا؟ اور تم اپنے سردار بھائی کو فون کر کے میری خیریت معلوم کر لینا، میں اس کا موبائل فون نمبر تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ وہ مسر ہوئی، راجو آپ مجھے ساتھ لے جائیں نا، میں متعلقہ آفیسر سے بات کر کے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ چھوڑو اس بحث کو، تم کہیں بھی نہیں جا رہی، بس میرے بعد میرے ابو جان اور میری پھپھو کا خیال رکھنا۔ اور دیکھو میں اپنی چندا کے لیے کتنے پیارے کنگن لایا ہوں۔ میں نے جیب سے خوبصورت قیمتی کنگن نکال کر اس کی ریشمی کلائیوں میں پہنا دیے۔ وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ یقیناً تمہارے آنسو مجھے اتنی تکلیف دے رہی ہیں جتنی کسی کو عالم نزاع میں ہو سکتی ہے۔ راجو، اگر آپ کو کچھ ہوا تو آپ کی پلوشے زندہ نہیں رہ پائے گی۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا پگلی، اگر ہم دونوں بھاگ جائیں۔ اس نے امید بھرے لہجے میں تجویز پیش کی۔ بے وقوفوں والی بات نہ کرو، ایسا کر کے میں خود پر لگے الزاموں کو سچا ثابت نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے پلوشا کو سمجھانے کی کوشش کی، حالانکہ خود میرا بھی دل یہی کر رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ نکلوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اس وقت آئی ایس آئی کے گھیرے میں تھا، اور ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ اس وقت آئی ایس آئی کے چند ارکان عورتوں کے روپ میں برقع اوڑے اس کمرے کے گرد میرے منتظر ہوں۔ بھاگ کر اپنے لیے سختیاں بڑھانے سے بہتر تھا کہ میں آرام سے گرفتاری دے دیتا، اور میں نے یہی کیا۔ بڑی مشکل سے میں نے پلوشا کو راضی کر لیا۔ وہ بار بار رونے لگی۔ وہ ایک ہی رٹ لگا رہی تھی کہ اسے ڈر لگ رہا ہے۔ گو ڈرا ہوا تو میں بھی تھا۔ اگر کوئی حوصلے کی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ میرا دامن کسی بھی قسم کی غداری اور جرم سے پاک تھا۔ البتہ یہ معلوم نہیں تھا کہ میری بے گناہی کتنے عرصے میں ثابت ہونا تھی۔ میں نے تو یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ پلوشا کو گھر میں پہنچا کر
اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے جاتا، مگر اس سے پہلے ہی یہ مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ پلوشا سے الوداعی ملاقات کر کے میں نے اسے سردار کا موبائل فون نمبر لکھوا دیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھپھو جان میری منتظر تھیں، انہیں جلد لوٹ کر آنے کا کہہ کر میں گھر سے نکل آیا۔ بیٹھک میں ابو جان اور چند دوسرے احباب سے حشاش بشاش انداز میں ملتے ہوئے میں خرم اور ارسلان کے پاس آ گیا۔ چلیں بھائی۔ سخت پریشان ہونے کے باوجود میں نے بظاہر مزاحیہ انداز اپنایا ہوا تھا تاکہ کسی کو میری پریشانی کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ وہ دونوں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑے۔ ہمارے دروازے پر ہی ایک کالے شیشوں والی ڈبل کیبن کھڑی تھی جس کی باڈی میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں، خرم اور ارسلان کے درمیان عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ اگلی سیٹ پر پہلے ہی سے 2 آدمی موجود تھے۔ ہمارے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی موڑی اور ہم گاؤں سے باہر کی طرف چل پڑے۔ بڑی سڑک پر آتے ہی ارسلان نامی آدمی نے جیب سے ایک کالے رنگ کا کپڑا نکالا اور میرے سر پر چڑھا دیا۔ اب ارد گرد کے سارے منظر اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ گاڑی کافی دیر چلتی رہی۔ اس دوران کسی نے بھی بات چیت نہیں کی تھی۔ میں بھی خاموش بیٹھا آنے والے پراذیت لمحات کا سوچتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ ایجنسی والے ملک دشمنوں کے لیے کیسے جلاد کا روپ دھارتے ہیں۔ گو میں ملک دشمن نہیں تھا، لیکن میرے خلاف جو ثبوت موجود تھے وہ مجھے ملک دشمن ثابت کرتے تھے، اور میرا بے گناہ ہونا میرے کہنے سے تو ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ ایجنسی کا اپنا طریقہ کار تھا۔ اب نہ جانے انہوں نے کس طریقے سے میری بے گناہی کا یقین کرنا تھا۔ ہمارا سفر چند گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران گاڑی نے کئی موڑ کاٹے تھے۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ ہم راولپنڈی شہر میں داخل ہوئے تھے، لیکن یقین سے کچھ کہنا مشکل تھا۔ ٹریفک اور لوگوں کے ملے جلے شور سے کسی شہر کے بارے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گاڑی کے رکنے پر بھی انہوں نے میرے سر سے کپڑا نہیں اتارا تھا۔ میرے دائیں جانب ارسلان بیٹھا تھا، اسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر گاڑی سے نیچے اتارا اور ایک جانب آگے بڑھ گیا۔ اس کی میت میں چلتے ہوئے میں نے 3-4 موڑ کاٹے، 2 بار سیڑھیاں اتری اور پھر میرے سفر کا اختتام ہو گیا۔ میرے سر سے کپڑا اتارا گیا۔ وہ ہر قسم کے سامان سے عاری کمرہ تھا۔ بس ایک کونے میں لکڑی کا تختہ نصب تھا جو زمین سے فٹ بھر اونچا تھا۔ اس پر ایک کمبل بچھا تھا اور سفید رنگ کا تکیہ پڑا تھا۔ میں نے سرسری نظر دوڑا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ میرے ساتھ وہاں تک اکیلا ارسلان ہی آیا تھا۔ میری جامع تلاشی کے بعد اس نے میری جیبوں سے تمام چیزیں نکال کر ایک مومی لفافے میں ڈالی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے وہ لوہے کا مضبوط دروازہ باہر سے بند کر گیا تھا۔ یقیناً ان کی ذمہ داری مجھے وہاں تک لانے کی تھی۔ پوچھ گچھ کے لیے کسی اور نے وہاں آنا تھا۔ میں لکڑی کے پھٹے پر لیٹ گیا۔ میری قسمت میں انتظار ہی کی زحمت لکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی میرے لیے رات کا کھانا لے کر آیا۔ وہ اکیلا تھا اور بغیر کسی ہتھیار کے تھا۔ کمرے میں کوئی میز وغیرہ تو موجود نہیں تھی۔ اس نے کھانے کی ٹرے میرے سامنے بستر پر رکھی اور کچھ کہے بنا باہر نکل گیا۔ بھوک نہ ہونے کے باوجود میں نے چند نوالے زہر مار کیے اور غسل خانے میں گھس کر وضو کرنے لگا۔ شام کی نماز سفر کی نظر ہو گئی تھی۔ شام کی قضا نماز پڑھ کر میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد ہی میں سونے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ دیر سے سونے کے باوجود صبح جلدی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ گھڑی وغیرہ کی غیر موجودگی میں وقت کا اندازہ تو نہیں کر سکتا تھا، بس اندازے ہی سے نماز ادا کی اور دوبارہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے ناشتہ آ گیا اور پھر میں ناشتے سے بمشکل فارغ ہوا ہی تھا کہ دروازہ کھول کر ایک آدمی پلاسٹک کی کرسی اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ کرسی اس نے میری چارپائی کے سامنے رکھی اور ناشتے کے خالی برتن اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جانے کے چند لمحے کے بعد قدموں کی آہٹ ہوئی۔ آنے والی شخصیت کو دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ میجر اورنگزیب تھا۔ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو۔ کرسی پر نشست سنبھالتے ہوئے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر شناسائی کی ہلکی سی رمق بھی موجود نہیں تھی۔ میں آہستگی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد وہ بغیر کسی تمہیدی جملے کے براہ راست مطلب کی بات پر آ گیا۔ تو ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اپنی محبوبہ کی جان بچانا، ڈالرز یا گرین کارڈ کا حصول؟ میں نپے تلے الفاظ میں بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر، اصل کہانی کوئی اور ہے۔ اس نے کہا تو شروع ہو جاؤ۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ سردار نے میرے جانے کے بارے انہیں کیا بتایا تھا، لیکن میں اس وقت سچ کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ میرے بیان کا ہلکا سا تضاد میری مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا۔ لمحہ بھر سوچ کر میں نے اپنے دماغ میں واقعات کو ترتیب دی اور پھر اس وقت سے بات شروع کی جب سردار خان اور میں نے وچا نرائے جانا تھا۔ پلوشا کا اپنی ماں اور بھائی کی وجہ سے مجھے پکڑوانا، میرا البرٹ بروک کے ہاتھوں دھوکہ کھانا، ویڈیو کلپس کی حقیقت، پلوشا کا مجھے بچانے کے لیے لوٹنا، صنوبر خان کی موت اور میری گھر واپسی تک میں نے تمام ضروری باتیں اورنگزیب صاحب کے گوش گزار کر دیں۔
اس دوران اس نے مجھے ٹوکنے یا کسی قسم کے سوال کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی وہ کہنے لگا، تم نے رہا ہوتے ہی ڈی بلاک میں رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ یا میں نے تمہیں الفا 2 یعنی سبیل خان سے رابطہ کرنے کو کہا تھا، اسے بھی تم نے اپنی رہائی کی بابت نہیں بتایا؟ کیونکہ میں اپنی رہائی کے ثبوت حاصل کر کے ہی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو، ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ تم نے صنوبر خان کو اپنے امریکی آقاؤں کے کہنے پر قتل کیا ہے۔ صنوبر خان کی امریکیوں سے کوئی انبن ہو گئی تھی اور انہوں نے تمہارے ذریعے اس کا کانٹا نکال دیا۔ البرٹ بروک واقعی بہت خبیث شخص تھا۔ صنوبر خان کا قتل، جس کی بدولت مجھ پر غداری کا الزام ہلکا ہو سکتا تھا، وہ اسے بھی میری مخالفت میں استعمال کر چکا تھا۔ سر، امریکن میری نشانے بازی کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اگر انہوں نے میرے ہاتھوں سے صنوبر خان کو مروانا ہوتا تو میں نے سنائپر رائفل سے اسے ختم کیا ہوتا، جبکہ آپ جانتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسے پلوشا اور میں نے اس وجہ سے قتل کیا کہ اس نے پلوشا کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کی ماں اور بھائی کو حبس بے جا میں رکھا، پلوشا کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور سب سے بڑھ کر وہ دہشت گرد تھا، اور اسے ختم کرنے کا حکم مجھے پہلے سے مل چکا تھا۔ اسے ختم کرنے کا باقاعدہ حکم تمہیں کس سے ملا تھا؟ آپ سے۔ میں نے کب کہا کہ صنوبر خان کو قتل کرو؟ جب قبیل خان کو قتل کرنے کا حکم آپ دے سکتے ہیں، اس کے جانشین جہاں داد کے قتل پر مجھے شاباش دے سکتے ہیں، تو صنوبر خان بھی تو اسی کردار کا مالک تھا۔ ہوگا، لیکن باقاعدہ حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تمہیں آخری حکم وچا نرائے پہنچنے کا ملا تھا، جس پر تم نے عمل نہیں کیا اور ایک لڑکی کی خاطر اپنے فرض سے غافل ہو گئے۔ تمہارا کورٹ مارشل ہونے کے لیے اتنی وجہ کافی ہے، لیکن تم نے صرف اپنے فرض سے غفلت نہیں برتی، بلکہ تم پر غداری کا الزام لگا ہوا ہے، جس کے ٹھوس ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ تم نے پاک آرمی کے کئی جوانوں اور آفیسرز کو شہید کرنے کا اعتراف کیا ہے، اس کے لیے رقم وصول کی ہے۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ وہ فقط ایک ڈرامہ تھا، تو یہ بات کوئی بھی نہیں مانے گا۔ سر، یہ میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ امریکہ میں کورس کے دوران بھی انہوں نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی تھی، اور پھر مجھے اپنے دوست سردار کی خاطر ان کا کام کرنا پڑا۔ میں اسے امریکہ میں ہونے والا واقعہ سنانے لگا۔ یہ ساری بات سردار مجھے بتا چکا ہے، اور یہ بات تمہارے کردار کو اور مشکوک کرتی ہے۔ کرنل کولن فیلڈ نے تم سے پہلی ملاقات میں اسی بات کا حوالہ دیا ہے کہ البرٹ بروک امریکہ ہی سے تمہیں اپنے کام کرنے کے لیے مائل کر چکا تھا، اور تم نے نامعلوم وجوہات کی وجہ سے کچھ مہلت طلب کی تھی۔ اسی طرح سردار خان کے بقول وہاں امریکہ میں بھی تم اکیلے ہی ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہو اور ان کے لیے کام بھی کرتے رہے ہو۔ سردار کو وہی معلوم ہے جو اس نے تمہاری زبان سے سنا۔ باقی واپسی پر تمہارے اکاؤنٹ میں کافی بھاری رقم بھی جمع کی گئی۔ ایک سپاہی کے لیے $50,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ وہ رقم مجھے سنائپر کورس میں پہلی پوزیشن لینے پر بطور انعام ملی تھی۔ اس نے منہ بنایا، کسی کورس میں اول پوزیشن لینے پر اتنی رقم نہیں ملا کرتی۔ یوں ہی صحیح، مگر آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں نے وہاں ایک یہودی کو بھی قتل کیا تھا، شاید وہ رقم اس کا انعام ہو۔ بہرحال میرے حوالے وہ سنائپر کورس میں اول پوزیشن حاصل کرنے کا انعام بتا کر کی گئی تھی۔ تم نے واپسی پر اپنی یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر کو امریکہ میں ہونے والے حادثے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیونکہ میرے تئیں وہ ایک حادثہ تھا جس سے ہم دونوں بخیریت گزر چکے تھے۔ اس کے ساتھ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ شاید میرا امریکنوں کے لیے کام کرنے والا فیصلہ غلط ہو اور کمانڈنگ آفیسر اس پر کوئی سزا سنا دیں۔ سردار، اور تم نے ایک اور غلط کام یہ کیا کہ پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے کے باوجود دہشت گردوں سے چھینے ہوئے ہتھیار مجاہدین کے حوالے کرتے رہے، جو پاکستان آرمی کی پالیسی کے سخت خلاف ہے۔ اس معاملے میں آرمی کا موقف بالکل واضح ہے۔ پاکستان آرمی کسی دوسرے ملک کے خلاف کام کرنے والے کسی فرد کی مدد کرنے کے حق میں نہیں۔ نہ کشمیر میں کام کرنے والے مجاہدوں کو آرمی کوئی مدد دیتی ہے، اور نہ افغانستان کے محاذ پر امریکہ یا شمالی اتحاد کے خلاف مجاہدین کی مدد کرتی ہے۔ اور تم نے آرمی سے تعلق رکھنے کے باوجود ایسی حرکت کیوں کی؟ سر، ایک تو ہم سر چھپانے کے لیے مجاہدین کے ٹھکانے استعمال کرتے رہے، اور دوسرا یہ ہمارا ذاتی فعل تھا۔ اس زمن میں ہم نے نہ تو پاک آرمی کا حوالہ دیا اور نہ مجاہدین نے ہمیں پاک آرمی کا سمجھتے ہوئے ہم سے یہ ہتھیار وصول کیے۔ البتہ ہمارے اس فعل سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ہم امریکہ کے مفاد میں نہیں بلکہ اس کے خلاف کام کر رہے تھے۔ دیکھو ذیشان، یہ بات تمہارے حق میں بالکل ہی نہیں جاتی، کیونکہ جو آدمی وطن سے غداری کر سکتا ہے وہ کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص دوغلا ہوتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے کسی کام میں عار محسوس نہیں کرتا۔ تمہارے اس فعل سے تمہاری غداری اور بھی واضح ہوتی ہے۔ البتہ سردار خان کو اس معاملے میں بے قصور مانا جا سکتا ہے کہ سینئر ہونے کے باوجود وہ تمہارے احکامات ہی کے تابع فرمان رہا ہے۔ اس مرتبہ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔
کہ اتنے ثبوتوں کے جواب میں میرے پاس لے دے کے اپنا ناقص حوالہ تھا، اور اپنے بارے میں اپنی ہی گواہی دنیا کی کوئی عدالت تسلیم نہیں کرتی۔ مجھے خاموش پا کر اس نے ایک مرتبہ پھر زبان کھولی۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 1 ہفتہ ہے، کیونکہ تم سے پوچھ گچھ کے لیے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ اگر اس دوران تم اپنے جرائم کا اعتراف کر لیتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد تمہیں اسپیشل برانچ کے حوالے کر دیا جائے گا اور بات میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میں خوف کھائے بغیر 2 ٹوک لہجے میں بولا، جو حقیقت تھی وہ میں نے بتا دی ہے سر، صرف تمہارا کہہ دینا کافی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ ثبوت کے لیے میری گزشتہ کارکردگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک آخری سوال، تم نے شروع دنوں میں دعویٰ کیا تھا کہ ایک امریکن سنائپر تمہاری گولی کا نشانہ بنا ہے، جس سے تمہارے ہاتھ بیرٹ M107 گلاک پسٹل، ایک قیمتی گھڑی اور بھی کافی چیزیں ہاتھ لگی تھی۔ اتنا کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، کیا وہ سامان واقعی میں کسی سنائپر کو ہلاک کرنے کے بعد تمہارے ہاتھ لگا تھا، یا امریکنوں نے اپنے ایجنٹ کے حوالے ضرورت کا سامان کیا تھا؟ میرے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اس کا گواہ تو سردار خان کی صورت میں موجود ہے۔ نہیں، میجر اورنگزیب نے نفی میں سر ہلایا۔ سردار خان کے کہنے کے مطابق جب تم نے مخالف پہاڑی پر موجود سنائپر کو ہلاک کر دیا تھا تو با اصرار اس پہاڑی کی طرف گئے تھے، اور وہاں سے لوٹتے وقت تمہارے پاس وہ تمام سامان موجود تھا۔ عجیب اتفاق تھا کہ میرے مخلص دوست کی بتائی ہوئی صحیح باتیں بھی میرے خلاف غداری کے الزام کو تقویت دے رہی تھی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوبارہ بتا دوں کہ میرے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، آخری دن آؤں گا، اگر کچھ کہنا ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہیں متعلقہ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو طلب کر لینا۔ میں بھی اس کے احترام میں بستر سے اٹھتے ہوئے بولا، سردار خان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس تک تمہارا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اورنگزیب صاحب وہاں سے نکل گئے۔ اگلا ہفتہ میں نے قید تنہائی میں گزارا تھا، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس دوران کسی نے بھی مجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اورنگزیب صاحب کا ایک ہی پیغام مجھ تک پہنچا تھا کہ سردار چھٹی پر تھا اور اس کا موبائل فون نمبر بند مل رہا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اورنگزیب صاحب دوبارہ میرے سامنے موجود تھے، مگر میرے پاس اسے بتانے کے لیے کوئی نئی بات موجود نہیں تھی۔ چند لمحے مجھے سوالیہ نظروں سے گھورنے کے بعد اس نے لب کھولے، چلنے کے لیے تیار ہو؟ میں نے منہ کھولے بغیر اسبات میں سر ہلا دیا۔ عرفان، اس نے پیچھے مڑ کر کسی کو آواز دی۔ جی سر کہتے ہوئے ایک جوان اندر داخل ہوا۔ اس نے میرے ہاتھ پشت کی طرف موڑ کر ہتھ کڑی لگائی اور میرے سر پر کالے رنگ کا کپڑا چڑھا کر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ اپنے ساتھ چلاتے ہوئے وہ مجھے تہہ خانے سے باہر لایا۔ تہہ خانے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سیڑھیاں چڑھنا پڑی تھی۔ چند موڑ مڑنے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اس نے مجھے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ ٹریفک کا شور ایک تسلسل سے میرے کانوں میں پہنچ رہا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ چلنے کے بعد آہستہ آہستہ ٹریفک کا شور ختم ہوا۔ گاڑی کا بار بار رکنا بھی موقوف ہو گیا اور اس کی چال میں ردم آ گیا۔ اچانک گاڑی رکی اور کسی نے میرے سر سے وہ کالا کپڑا کھینچا۔ وہ میجر اورنگزیب ہی تھا۔ میرے سر سے کپڑا اتار کر اس نے میری ہتھ کڑی کھولی اور پھر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی اس وقت موٹر وے پر چل رہی تھی۔ ہم راولپنڈی سے لاہور کی طرف جا رہے تھے۔ میجر اورنگزیب نے دکھی لہجے میں کہا، ذیشان، معذرت خواہ ہوں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکا۔ جانتا ہوں سر، میجر صاحب کو ذمہ دار ٹھہرانا کسی بھی طور مناسب نہیں تھا۔ ویسے تم نے گھر آ کر غلطی کیسے کر لی؟ میں پلوش شاہ کو گھر چھوڑ کر افغانستان جانا چاہتا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سردار خان اور تمہاری نئی نویلی دلہن پرسوں وزیرستان کے لیے نکل گئے ہیں۔ سردار خان مہینہ چھٹی پر ہے اور اپنی چھٹی وہ تمہاری بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کرنے گزارے گا۔ مگر پلوش شاہ، میں گڑبڑا گیا تھا۔ جی، یہ سارا منصوبہ اسی کا ہے۔ وہ تو اکیلی ہی روانہ ہو رہی تھی، مگر سردار خان نے اسے اکیلے جانے کی اجازت نہ دی اور خود بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سردار خان کی پرسوں مجھ سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کہنے لگا کہ وہ اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اور پلوش شاہ کسی صورت رکنے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں خود کلامی کی، پتہ نہیں ابو جان نے اسے کیسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ الفاظ میرے ہونٹوں پر تھے کہ اورنگزیب صاحب کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ لہرایا اور کار سڑک سے اتر کر تیزی سے ڈھلان میں اتری۔ آگے ایک کیکر کا بڑا درخت کھڑا تھا، اس کے مضبوط تنے سے ٹکرا کر کار ایک جانب مڑ گئی۔ اورنگزیب صاحب کا سر زوردار انداز میں اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ میں نے بھی ڈیش بورڈ پر ہاتھ ٹیک کر بمشکل اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے روکا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے اورنگزیب صاحب کو سنبھالنا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں جوان، اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے میری جانب دیکھا۔
ایسی صورتحال کا فائدہ نہ اٹھانا بے وقوفی ہوتی ہے۔ کیا مطلب سر؟ کیا تم پلوشہ اور سردار خان کے پیچھے جا کر اپنی بے گناہی کے ثبوت نہیں ڈھونڈنا چاہتے؟ مگر آپ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا برا ڈرائیور ہوں کہ بریک ہی نہیں لگا سکتا؟ اس کی بات سن کر ایک دم میرے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یہ سب اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا تھا۔ شکریہ سر۔ اس کا مطمع نظر جانتے ہی میں نے اس کا ہاتھ تھام کر مصافحہ کیا اور کار سے باہر نکل گیا۔ یہ کچھ رقم بھی لیتے جاؤ اور گھر کا رخ نہ کرنا۔ اس نے جیب سے بٹوا نکال کر چند بڑی مالیت کے نوٹ میری جانب بڑھائے اور اس کے ساتھ ہی کمر سے بندھا ہوا بھرا ہوا پستول ماں خالی میگزین کے میری جانب بڑھا دیا۔ اس کا احسان شکریہ سے بہت بڑا تھا۔ میں رقم اور پستول پکڑ کر وہاں سے بھاگتے ہوئے دور جانے لگا۔ مجھے جلد از جلد وزیرستان پہنچنا تھا۔ جس پلوشہ کی حفاظت کے لیے میں نے گھر آنے کا خطرہ مول لیا تھا، وہ محترمہ میرے لیے دوبارہ خطروں میں کود پڑی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی اچانک مجھے لگا کہ سڑک سے دور ہٹنا بے وقوفی ہوگی۔ سڑک ہی پر مجھے کوئی گاڑی مل سکتی تھی۔ میں نے اپنا رخ تبدیل کیا اور دوبارہ سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ اورنگزیب صاحب کی کار مجھ سے فرلانگ بھر پیچھے رہ گئی تھی اور وہ ابھی تک کار سے باہر نہیں نکلے تھے۔ میرے پاس اس وقت اورنگزیب صاحب کا دیا ہوا پستول اور چند ہزار روپے کی رقم تھی۔ میرا سروس کارڈ اور قومی شناختی کارڈ تلاشی کے دوران نکال لیے گئے تھے۔ البتہ گھر میں میرا نقل شناختی کارڈ موجود تھا جو سلیم شاہ کے نام سے بنا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اورنگزیب صاحب نے مجھے گھر جانے سے منع کر دیا تھا۔ یقیناً تھوڑی دیر تک وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی اطلاع ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دیتا اور دنیا کی تیز رفتار ایجنسی میری تلاش میں نکل پڑتی۔ اب میرا مقابلہ دہشت گردوں اور امریکیوں کے ساتھ ساتھ ISI کے ساتھ بھی تھا، اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ISI ہی تھی، کیونکہ میں اپنے وطن کے کسی محافظ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کے برعکس ان کی نظر میں مجرم تھا، پاکستان آرمی کے کئی جوانوں اور آفیسرز کا قاتل۔ ایسے غدار کے لیے یقیناً ان کے دل میں ذرا بھی رحم موجود نہیں ہونا تھا۔ مجھے زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا پڑا تھا۔ سڑک کے کنارے بنے ہوئے ہوٹل کو دیکھ کر میں اسی جانب مڑ گیا۔ یوں بھی موٹر وے پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسافروں کے لیے ہوٹل بنے ہوئے تھے، جہاں وہ کھانے پینے کے ساتھ تازہ دم بھی ہو سکتے تھے، اور نماز کا وقت ہو تو مسجد وغیرہ کی سہولت بھی موجود تھی۔ اس وقت ہوٹل پر صرف ایک گاڑی ہی رکی ہوئی تھی جو لاہور سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ مسافر نیچے اتر کر کھانے پینے میں مشغول تھے۔ دوپہر 12-1 بجے کا وقت تھا۔ میں نے بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے جلدی جلدی کھانا کھایا اور بل چکا کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مسافر گاڑی میں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے۔ کنڈکٹر کو بتا کر میں بھی اندر گھس گیا۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد گاڑی راولپنڈی میں پہنچ گئی تھی۔ میں پشاور موڑ پر اتر گیا۔ سردیوں کی آمد تھی، نومبر لگ چکا تھا۔ پٹھان بھائیوں کی ریڑیاں گرم چادروں، ٹوپیوں، جرابوں، مفلروں اور کوٹوں وغیرہ سے سج گئی تھی۔ اپنی شناخت چھپانے کے لیے مجھے اس وقت مفلر اور چادر وغیرہ کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ ایک چادر اور سردیوں کا دوسرا ضروری سامان خرید کر میں ویگن کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ یہ سامان مجھے وزیرستان میں بہت کام دیتا۔ وہاں تو سردی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ جلد ہی مجھے تلا گنگ جانے والی ویگن مل گئی۔ تلا گنگ اتر کر میں نے ایک دکان سے سستا سا موبائل فون اور سم کارڈ خریدا اور اویس کو کال کرنے لگا۔ اس کا موبائل فون نمبر مجھے یاد تھا۔ یوں بھی الحمدللہ میری یادداشت قابل ذکر ہے۔ ایک اچھے سنائپر کے لیے جہاں اور بھی کئی خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں اچھی یادداشت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس بارے میں کہانی کی شروعات میں مفصل بتا چکا ہوں، اور یقیناً سامعین ان باتوں کو دہرایا جانا پسند نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ دوسری گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی۔ وعلیکم السلام اویس، میں ذیشان بات کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے جگر؟ اتنے دن بعد فون کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یار، نہ تو گلو شکووں کا وقت ہے اور نہ میرے پاس تمہیں سمجھانے کا وقت ہے۔ جو کہتا ہوں اس پر فوراً عمل کرو۔ فرماؤ۔ سنجیدہ ہوتے ہوئے بھی اس کے لہجے سے طنز دور نہیں ہوا تھا۔ فوراً میرے گھر جاؤ۔ میرے کپڑوں کی الماری کے اوپر والے خانے میں ایک پرانا سا پرس پڑا ہوگا جس میں میرا شناختی کارڈ ہے جو سلیم شاہ کے نام سے بنا ہوا ہے۔ تم وہ پرس اٹھا کر اسی وقت اپنی موٹر سائیکل پر تلا گنگ کا رخ کرو۔ ابو جان کو میرے بارے بتانے کی کچھ ضرورت نہیں۔ جو ہی گاؤں سے باہر نکلو مجھے دوبارہ کال کر لینا، میں تمہیں مزید بتا دوں گا کہ میں کہاں مل سکتا ہوں۔ یار، یہ کون سی جاسوسی کروانا شروع کر دی ہے؟ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں یار۔ تفصیل بتانے کا وقت بھی نہیں، اور یہ سب جاننا فی الحال تمہارے لیے بھی ضروری نہیں۔ بس جو کہا ہے اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے باس، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا، اور میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ اویس کے لیے یہ سب کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ یوں بھی میرے گھر میں وہ بغیر روک ٹوک کے آ جا سکتا تھا۔ ابو جان ہمارے دوستی سے اچھی طرح واقف تھے یقیناً،
وہ اویس کو میری الماری سے کچھ نکالنے سے کبھی بھی منع نہ کرتے۔ اس کے باوجود میں نے اویس کے بعد ابو جان کا نمبر بھی ملا دیا۔ السلام علیکم۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد ابو جان کی مشفقانہ آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وعلیکم السلام ابو جان، میں ذیشان بات کر رہا ہوں۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں نے تو سوچا شاید تم ایسی جگہ پر ہو جہاں سگنل ہی نہیں آتے۔ نہیں ابو جان، پہلے تو مصروفیت کی وجہ سے فون نہ کر سکا، البتہ اب ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں واقعی سگنل نہیں آتے۔ انہوں نے کہا چلو جب موقع ملے تو کال کر دیا کرنا۔ ٹھیک ہے ابو جان۔ پلوشہ کہاں ہے؟ وہ تو وزیرستان گئی ہے، کوئی اراضی کا مسئلہ تھا، اس کا دودھ شریک بھائی اسے لینے آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ چند دنوں تک لوٹ آئے گی۔ میں تو خود اس کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا مگر اس نے منع کر دیا۔ یقیناً پلوشہ نے سردار کا تعارف اپنے دودھ شریک بھائی کے طور پر کرایا تھا اور ابو جان کو اصل بات سے آگاہ کیے بغیر وہ بہانہ کر کے نکل گئی تھی۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ اس نے اپنی ماں کو حقیقت سے آگاہ کر دیا ہو۔ اس کی ماں یوں بھی اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اچھا ابو جان، اجازت چاہوں گا، پھپھو جان اور پلوشہ کی امی جان کو میرے سلام عرض کرنا، اور اویس ابھی گھر آئے گا، میری الماری سے اس نے کچھ کاغذات نکالنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ ابو جان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے بس اڈے کے مضافات میں موجود ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی۔ 10-15 منٹ بعد ہی اویس کی کال آ گئی۔ وہ میرا بٹوا لے کر گاؤں سے نکل پڑا تھا۔ میں نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا احتیاط سے آنا اور یہ دیکھ لینا کہ کوئی موٹر سائیکل یا کار تمہارے تعاقب میں تو نہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اچھی طرح دیکھ لیا ہے یار، موٹر سائیکل تو چھوڑ، کوئی پرندہ بھی میرے تعاقب میں نہیں۔ گو میں جانتا تھا کہ اویس کے لیے ISI کے کسی آدمی کو تاڑ لینا ناممکنات میں سے تھا، کیونکہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کے تعاقب ہی میں آتے۔ ان کے پاس کسی آدمی کا پیچھا کرنے کے ہزاروں طریقے تھے، لیکن اس کے باوجود میں خطرہ مول لینے پر مجبور تھا۔ میں اویس کو بس اڈے پہنچنے کا کہہ کر ہوٹل سے نکل آیا۔ سڑک پر ایک ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو کر میں تھوڑی سی مونگ پھلی خریدنے کے لیے ٹونگنے لگا۔ اویس جلد ہی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے رکنے کا اشارہ کر کے میں اس کے قریب ہو گیا۔ میرے چہرے کے گرد لپٹا مفلر دیکھ کر وہ مزاحیہ انداز میں بولا تم تو پکے ہی جاسوس بنے ہوئے ہو، مذاق کا وقت نہیں ہے یار، بٹوا میرے حوالے کرو اور یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ یہ لو۔ بٹوا میری جانب بڑھا کر اس نے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ میں دوبارہ بس اڈے میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک ویگن میں بیٹھا میاں والی کی طرف رواں دواں تھا۔ رات کا کھانا میں نے میاں والی بس اڈے میں کھایا اور وہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان روانہ ہو گیا۔ میاں والی سے ڈیرہ اسماعیل خان کا سفر 2-2.5 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ رات کے 12 بجے میں ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وانا کے لیے کوئی گاڑی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ رات میں نے ایک ہوٹل میں گزاری۔ صبح سویرے میں ویگن میں بیٹھا وانا کی طرف روانہ تھا۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ یوں بھی میرے جانے کی سمت کا صرف اورنگزیب صاحب کو معلوم تھا، اور اس نے یقیناً کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانی تھی۔ مجھے ڈھونڈنے والوں کے لیے میرے جانے کی سمت کا تعین اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی نظر میں مجرم تھا اور ایک مجرم کے لیے وزیرستان کا رخ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وانا میں اترتے ہی میں انگور اڈے جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا کہ میں جلد از جلد پلوشہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ یقیناً اس نے سب سے پہلے کمانڈر نصر اللہ خوجل خیل کے گھر کا رخ کرنا تھا کہ ہم نے اپنے ہتھیار اور ضروری سامان وہیں رکھوایا تھا۔ میں بس یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ ابھی تک وہیں موجود ہوں۔ انگور اڈا پہنچتے ہی میں کمانڈر نصر اللہ کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ بیٹھک کو باہر سے تالا لگے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ وہیں ہوتے تو یقیناً سردار کو بیٹھک میں ہونا چاہیے تھا۔ پھر بھی ایک مہم امید کے سہارے میں نے کمانڈر نصر اللہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی دروازے پر نمودار ہوئے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر حیرانی بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ ارے ذیشان میاں، آپ کے متعلق تو مجھ تک کوئی اور خبر پہنچی تھی۔ میں نے ان سے معانقہ کرتے ہوئے جواب دیا آپ نے ٹھیک ہی سنا تھا چچا جان، میں کسی دوست کی مدد سے فرار ہوا ہوں۔ وہ مجھے بیٹھک کی طرف لے جاتے ہوئے بولے ویسے یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اب تو آپ کے محکمے کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ مجبوری تھی چچا جان، بجائے قید میں پراذیت دن گزارنے کے میں نے سوچا اپنی بے گناہی کے ثبوت تلاش کیے جائیں۔ پلوشہ اور سردار خان بھی اسی غرض سے یہاں آئے تھے۔ بیٹھک کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے میرے دماغ میں موجود سوال کا جواب دیا۔ وہ کہاں ہیں؟ میں بے صبری سے مستفسر ہوا۔ وہ تو کل ہی یہاں سے چلے گئے ہیں۔ کمانڈر نصر اللہ نے میرے اندیشوں کو حقیقت کا روپ دیا۔ کس طرف گئے ہیں؟ میرے لہجے میں شامل حیرانی ان کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ افغانستان، کیونکہ صنوبر خان کی موت کے بعد یہاں کوئی امریکن تو باقی بچا نہیں۔ غلام خیل کا نیا ملک ایک شریف آدمی ہے۔ صنوبر خان کا لشکر قریباً بکھر گیا ہے۔ کچھ لوگ ڈمریانی کے ملک سکلین سے جا ملے ہیں، جو صنوبر خان کا حلیف ضرور تھا مگر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث نہیں تھا۔ وہ صرف اسلحے اور نشہ آور اشیاء کی سمگلنگ کرتا ہے۔ اب امریکیوں کی نظریں تورے خار کے ملک فیروز خان پر لگی ہیں۔
وہ اسمگلنگ کے ساتھ ساتھ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی حصہ لیتا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ صنوبر خان سے احکامات لیتا تھا، اب شاید اسے براہ راست احکام ملنا شروع ہو جائیں۔ میرے سامنے تو البرٹ بروک نے دیگان کے مقامی کمانڈر سے خود بات چیت کی تھی، اور اس زمن میں صنوبر خان کو بالکل لا تعلق رکھا تھا۔ شمالی وزیرستان میں دیگان کا مقامی کمانڈر ہی ایجنسیوں کا خاص بندہ ہے۔ وہ قبیل خان کی طرح بڑے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ دتا خیل، میرن شاہ، غرلہ مئے، بکا خیل اور میر علی وغیرہ کے علاقوں میں گلبدین خان ہی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتا ہے۔ کیا سارے علاقوں کا وہ اکیلا سردار ہے؟ نہیں، ہر علاقے کا اپنا ملک ہے۔ ان میں کچھ محب وطن ہیں اور کچھ دہشت گرد ہیں، جبکہ کچھ صرف سمگلر ہیں۔ لیکن گلبدین کو ہر علاقے میں ایسے کرائے کے آدمی مل جاتے ہیں جو پیسے لے کر وطن مخالف کارروائیوں میں اس کا ساتھ دیں۔ میں نے پوچھا، یقیناً پلوشہ اور سردار ہمارا کھویا ہوا سامان ساتھ لے گئے ہوں گے؟ انہوں نے منہ سے کچھ کہے بنا اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں نے بھی افغانستان ہی کا رخ کرنا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پلوشہ اور سردار کس راستے سے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے کس جگہ جا کر ٹھہرنا ہے؟ وہ انگور اڈے ہی کی طرف سے افغانستان میں داخل ہوئے ہیں، انہیں میں نے راستہ بتا دیا تھا، مجاہدین کے کچھ اڈوں کی طرف بھی رہنمائی کر دی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ کس جگہ ٹھہریں گے یا اپنے کام کا آغاز کیسے کریں گے۔ ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے میں گہری سوچ میں کھو گیا۔ اتنے بڑے ملک میں دو آدمیوں کو ڈھونڈنا سمندر میں گری ہوئی سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ پلوشہ نے میری پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ گو وہ سب کچھ میری محبت کے زیر اثر کر رہی تھی، لیکن اس کی وجہ سے میں اپنے کام پر صحیح توجہ دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ سردار خان میرا مخلص دوست تھا، لیکن کیا وہ پلوشہ کی حفاظت کر پاتا؟ اس بارے میں میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کن سوچوں میں کھو گئے ہو؟ میری خاموشی کو طویل ہوتا دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائے تھے۔ چچا جان، پچھلے دنوں ہم نے کافی سارے ہتھیار قاری غلام محمد صاحب کے حوالے کیے تھے، جن میں درجن بھر ڈریگنو رائفلز اور ان کا ایمیونیشن بھی تھا۔ ہاں، مجھے پتا چلا تھا۔ کیا ان میں سے میں ایک ڈریگنو رائفل لے سکتا ہوں؟ مشکل ہے، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ تمام ہتھیار افغانستان بھیجے جا چکے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا یہاں کیمپ میں کوئی ڈریگنو رائفل موجود نہیں ہوگی؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولے، اگر کوئی بھی ڈریگنو رائفل چاہیے تو ضرور ملے گی۔ میں نے سوچا شاید آپ کو نئی والی ڈریگنو چاہیے۔ نئی پرانی کو چھوڑیں چچا جان، مجھے کوئی سی بھی سنائپر مل جائے کام چل جائے گا۔ ایک مشورہ دوں؟ میں انکساری سے بولا، آپ حکم بھی دے سکتے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا، آپ نے بھی افغانستان کا رخ کرنا ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں؟ تو کلاشنکوف ساتھ لے جاؤ، کیونکہ آپ کسی ایسے مشن پر نہیں جا رہے جس میں خصوصی طور پر کسی کو دور سے نشانہ بنانا ہو۔ آپ نے اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے ہیں اور اپنی بیوی کو تلاش کرنا ہے، اور عام حالات میں کلاشنکوف سنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ مفید ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ سنائپر رائفل کا وزن ساتھ پھرانے کے بجائے کلاشنکوف کو ساتھ رکھو۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ متفق ہونے میں ایک لہجہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے، تو بس میرے پاس ایک بہترین کلاشنکوف موجود ہے، وہی آپ لیتے جائیں۔ ٹھیک ہے چچا جان، آپ کلاشنکوف لے آئیں، کیونکہ میں تھوڑی دیر تک افغانستان کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ پاگل تو نہیں ہوئے؟ انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ ابھی تو آئے ہو، اب تک تو میں نے چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ چچا جان، یہ میرا اپنا گھر ہے، باقی میں چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے پلوشہ اور سردار کو ڈھونڈ لوں۔ دیکھو بیٹا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ وہ اب قسمت ہی سے ملیں گے۔ ان کو ڈھونڈنے کی دھن میں خود کو بہت زیادہ جوخم میں نہ ڈالو۔ یقیناً کمانڈر نصر اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ پلوشہ کی میری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسا مشورہ نہ دیتے۔ میں شاکی ہوا، تو کیا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں؟ ایسا میں نے کب کہا؟ وہ میری غلط فہمی دور کرتے ہوئے بولے، آپ ضرور ان کی تلاش میں نکلیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ بغیر ایک دن آرام کیے آپ آگے بھاگ پڑیں۔ آج کی رات مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں، کل چلے جانا۔ آرام بھی کر لو گے، راستے کے بارے میں معلومات بھی لے لو گے، اور آگے کے لیے کوئی لایا عمل بھی سوچ لو گے۔ ایک لمحہ سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد مجھے ان کا مشورہ قابل عمل لگا تھا۔ میری رضامندی پا کر وہ خوش ہو گئے تھے۔ میرے رکنے کی بابت طے ہوتے ہی انہوں نے پوچھا، کھانا لے آؤں؟ فی الحال تو اچھی سی چائے پلوا دیں، کھانا رات کو کھاؤں گا، اگر ابھی کھا لیا تو رات کو نہیں کھایا جائے گا۔ اور کمانڈر نصر اللہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بیٹھک سے نکل گئے۔ میں آگے کا لایا عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اپنی بے گناہی کے ثبوت حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کام شروع کرنے کا کوئی واضح طریقہ کار بھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ افغانستان کا علاقہ میرے لیے بالکل انجان اور نیا تھا۔ وہاں کے حالات کے بارے بھی کوئی واضح تصویر میرے ذہن میں موجود نہیں تھی۔ پھر وہاں پر امریکن قریباً قلعہ بند ہی تھے۔ میں انہیں جانی نقصان پہنچانے کے منصوبے تو سوچ سکتا تھا،
انہیں بلیک میل کر کے اپنی بے گناہی کے ثبوت حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ مجھے نہیں سوج رہا تھا۔ لے دے کے یہی ایک طریقہ تھا کہ میں افغانستان جا کر ہی کوئی مناسب منصوبہ سوچ کر اپنے کام کی شروعات کروں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت تھی کہ افغانستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور وہاں پر ایلبرٹ بروک اور کرنل کولن فیلڈ کو تلاش کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔ ایلبرٹ بروک وغیرہ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف وہی کام کر رہا تھا۔ اب یہ کہنا تو مذاق ہی ہوتا کہ پورے افغانستان میں موجود امریکن مجھ سے واقف ہوتے یا میرے خلاف سرگرم عمل ہوتے۔ گو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ افغانستان میں امریکنز کی موجودگی دہشت گردوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہ امریکہ پاکستان یا دنیا کا اتنا بڑا خیر خواہ ہے کہ اس نے اپنی اتنی بڑی فوج، ہتھیار اور روپیہ افغان جنگ میں جھونک دیا۔ جہاں تک ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کا معاملہ ہے تو امریکہ کے تئیں اس کے مجرم اسامہ بن لادن کو امریکہ نے اپنے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر اب وہ یہاں کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اگر ہم اس ساری جنگ کا جائزہ لیں تو امریکہ کے مقصد کو کھوجنا اور دہشت گردی کی لہر کا اندازہ لگانا چنداں دشوار نہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جنگ کا آغاز 9 نومبر 2001 میں ہوا۔ کہا گیا کہ 2 ہوائی جہاز ہائی جیک ہوئے اور دونوں جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کے ساتھ چند سیکنڈ کے وقفے سے آ کر ٹکرائے، جس سے وہ تمام عمارت مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ اب یہاں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عمارت جس کے سامنے جہاز ایک کھلونے کی طرح نظر آ رہا تھا، کیا جہاز کے ٹکرانے سے وہ ملبے کا ڈھیر بن سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ عمارت کی تباہی میں جہازوں کا ٹکرانا ہاتھی کے دانت کی طرح تھا۔ اصل معاملہ کوئی اور تھا۔ امریکہ کو افغانستان میں مداخلت کا بہانہ چاہیے تھا اور اس طرح اس نے دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ کر وہ بہانہ پیدا کیا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہزاروں صفحات لکھنا بھی کم پڑ جائیں گے۔ مختصراً اگر کہا جائے تو دنیا کے ہر اس خطے میں امریکہ نے اپنی افواج بھیجی جہاں سے وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ عراق پر حملہ ہوا تو تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے۔ صومالیہ، کانگو وغیرہ میں یونائٹڈ نیشن کی افواج گئیں کہ وہاں ہیرے کی کانیں ہیں۔ افغانستان پر قبضہ ہوا کہ دنیا بھر میں یہاں پوست کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور امریکہ کی ایجنسیاں نشہ آور ادویات کی سب سے بڑی سپلائر ہیں۔ دوسری بات، جنگ کے جاری رہنے میں ہی امریکہ کے اسلحے کی فیکٹریاں چل سکتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اصل طالبان جو دین اسلام کی صحیح شکل سامنے لے کر آئے تھے، جنہوں نے افغانستان میں امن قائم کر دیا تھا، انہیں غلط ثابت کرنا۔ اور آج دیکھ لیں، سن 2000 تک طالبان کا نام کس عزت سے لیا جاتا تھا اور پاکستانی عوام ان سے کتنی محبت کرتے تھے، اور آج وہ کس مقام پر ہیں۔ اس مقصد کے لیے دہشت گرد تنظیمیں کھڑی کی گئیں جنہوں نے اسلام کا لیبل لگا کر ہر وہ کام کیا جو شاید شیطان بھی نہ کر سکے۔ را، موساد، فری میسن اور باقی اسلام مخالف ایجنسیوں کی ہر کارروائی کی ذمہ داری ان مجاہدین کا لبادہ اوڑھنے والے ملونوں نے قبول کی۔ مساجد، امام بارگاہوں، بزرگوں کے مزارات، اسکولوں اور ہسپتالوں میں دہشت گردی کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر مقصد چونکہ اسلام کو بدنام کرنا تھا، جہاد کی غلط تعبیر پیش کرنی تھی، اس لیے بہت بڑے پیمانے پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ اور عجیب بات یہ کہ اسلام کے نام لیواؤں نے نہ تو کبھی سینما گھروں میں بم دھماکے کیے، نہ فحاشی کے اڈوں کو نشانہ بنایا، نہ فلم ڈرامہ انڈسٹری میں ایسی کارروائی کی گئی، اور ہمارا لعنتی میڈیا بھی اس زمن میں اسلام مخالف پروگرام چلا چلا کر یہود و ہنود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کرتا رہا۔ ہماری عوام ایسی بھولی بھالی ہے کہ جو ٹی وی پر دیکھا اسے قرآن و حدیث سے بھی زیادہ اہمیت دی۔ اس زمن میں یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکہ کے مقاصد ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ ملک کے خدا داد کو ختم کرنے کے لیے اس کی نظر اسلام کو بدنام کرنے کے بعد پاک آرمی پر لگی ہے، جس کی شروعات وہ کر چکا ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے، منظور پشتین نامی غداروں کی ہرزہ سرائی اور ہمارے دیسی لبرلز کی زبان سے فوج مخالف باتیں اس کا بین ثبوت ہیں۔ میں نے برسبیل تذکرہ چند ضروری باتیں عرض کر دی ہیں، ورنہ یہ موضوع ایسا نہیں کہ چند سطور میں بیان کیا جا سکے۔